बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 सितंबर 2021 बरोज़ बुध 24 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं और इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस नहीं कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबर पर बात करेंगे अबहा एयरपोर्ट पर ज़ख्मी होने वालों की बात होने वाली है। इसके अलावा किंग फहद पुल के ज़रिए हेल्थ पासपोर्ट की और बात होगी, फ़्लाइट्स बंदिश की, तवक्कलना की, मुलाजमत के एग्रीमेंट की और बहुत सी अहम खबरें हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। अबहा एयरपोर्ट पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉन्चिंग पैड को भी तबाह कर दिया गया। अरबी थात बराए यमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल माल्की ने कहा कि सना में इस लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया गया, जिससे अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हालिया 2 हमलों में बरूद बरदार ड्रोन भेजे गए थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक लॉन्चिंग पैड को उस वक्त तबाह किया गया जब उसका एक तीसरा जो बारूद बरदार ड्रोन है वो अबहा एयरपोर्ट पर हमले के लिए भेजे जाने वाला था। इस मौके पर लॉन्चिंग पैड को ऑपरेट करने वाले भी हलाक हो गए। ब्रिगेडियर तुर्की अल माल्की ने बताया कि मंगल की सुबह अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दूसरे बारूद से लदे ड्रोन हमले की कोशिश को भी नाकाम बनाया गया था। ताहम ड्रोन के मलबे से एयरपोर्ट के अहाते में मौजूद एक कंपनी के 8 कारकुन जख्मी हुए थे। जख्मियों में एक बांग्लादेशी है जिसकी हालत नाजुक है। दीगर 3 जिनमें 2 का ताल्लुक इंडिया और 1 का ताल्लुक बांग्लादेश से है, उनकी हालत खतरे से बाहर है। 4 को मामूली जख्म आए हैं। इनमें एक सऊदी, एक नेपाली, एक इंडियन और एक बांग्लादेशी है। तर्जुमान ने बताया कि दूसरे ड्रोन के मलबे से एयरपोर्ट पर मौजूद एक मुसाफिर तैयारे को नुकसान पहुंचा, जबकि इमारत के फ्रंट के शीशे टूट के अब जो है एयरपोर्ट के ग्राउंड में मौजूद बाद मशीनों को भी नुकसान हुआ है। अल माल्की ने ईरानी हमायत याफ्ता होती दहशतगर्दों के दूसरे हमले का मकसद अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाना और मनसूबा बंदी तरीके से जानबूझकर मुख्तलिफ ममालिक के मुसाफिरों को नुकसान पहुंचाना था। सऊदी पाकिस्तानी आला राब्ता कौंसिल का क़याम, काबीना से मुआहदा मंजूर। सऊदी काबीना ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत वर्चुअल अजलास में सऊदी पाकिस्तानी आला राब्ता कौंसिल के क़याम के मुआहदे की मंजूरी दी है। सरकारी खबरसार एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान ने इजलास के आगाज़ में काबीना के अरकान को गुज़श्ता दिनों दोनों दोस्त ममालिक के साथ सऊदी अरब के मुज़ाकरात और मुलाकात में होने वाली बातचीत से आगाह किया। मुज़ाकरात और मुलाकातें दोनों तरफ के इस्तेहकाम और हर सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए थी। काबीना ने कतर और सऊदी अरब के दरमियान राब्ता कौंसिल के क़याम से मुतल्लिक प्रोटोकॉल पर दस्तखत के हवाले से भी जो है वो इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब चाहता है कि तमाम सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना किरदार अदा करे। सऊदी अरब के स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी। सऊदी वज़ारत तालीम ने स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी और राजर वेबसाइट के मुताबिक स्कूल इंतजामिया को हदायत की गई है कि वो नतअल्लुम यहज़र यानी कि एहतियात के साथ तालीम हासिल करें। सर्विस से तवक्कलना एप्लीकेशन पर या तवक्कलना वेब पर तुलबा और अपने अमले का हेल्थ स्टेटस हर दिन चेक करें। वज़ारत ने स्कूल इंतजामिया को भी जो है हदायत की है कि स्कूल के नए तुलबा या किसी और स्कूल से ट्रांसफ़र किए गए तुलबा या कोरोना वायरस से सेहत याब अफराद से तवक्कलना सिस्टम में सेहत की है जो उसका जो सेहत का स्टेटस है उसकी अपडेट मांगे, या मुतलका अफराद तवक्कलना एप्लीकेशन से स्कूल इंतजामिया के मोबाइल पर अपनी जो सेहत का उसका जो स्टेटस है, मेडिकल स्टेटस है, उसका प्रिंट लें। बयान में वज़ारत तालीम ने मज़ीद कहा कि स्कूल इंतज़ामिया ऐसे तुलबा को जिनका जो मेडिकल स्टेटस है मोबाइल साथ रखने के जो है उसके अलावा हो, उन्हें मोबाइल पर पाबंदी से इस्तिस्ना दे सकती है और बशर्ते कि मोबाइल स्कूल जो है वो इंतज़ामिया के पास महफूज कर दिया जाए। वज़ारत तालीम का कहना है कि तमाम स्टाफ, स्टूडेंट और उनके जो सरपरस्तों को स्कूल और तालीमी इदारों में कोई भी पिक्चर लेने की इजाज़त नहीं है। तस्वीर लेना कानून की खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से पब्लिक प्रोसिक्यूशन की हदायत की पाबंदी करना होगी। घर में मुर्गियाँ पालने और बेचने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने बगदादिया मोहल्ले में वाक़े मकान पर छापा मारा है जिसे गैर मुल्कियों ने मुर्गियां पालने और बेचने के लिए इस्तेमाल कर रखा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक मनफी मज़ाहिर के इंसदाद के लिए काम करने वाली कमेटी के सरबराह इंजीनियर उमरू अल-दक्कस ने कहा कि गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों ने घर में जो है वो नाकिस मेयार की, नाकिस सेहत की जो मुर्गियाँ थी पाल रखी थी, जिन्हें वो ज़िबा करने के बाद मार्केट में बेचते थे। बल्दिया के तफ्तीशी अफसरों ने उस मकान की निशानदही की जिसकी बिना पर छापा मार कर मुर्गियाँ जब्त
کر لی گئی اور وہاں موجود سامان کو ضائع کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ صحت معیار اور قانونی ضابطوں کی اولین نگرانی شہری اور غیر ملکی ہیں، جنہیں چاہیے کہ کہیں بھی ایسی بے ضابطگی دیکھیں تو بلدیہ کو فوراً اطلاع دیں۔ توکلنا ایپلیکیشن کی ایک جو ہے وہ اہم اپڈیٹ آپ کو بتائیں گے۔ توکلنا ایپلیکیشن سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک صارف نے سوال کیا کہ اپنی کورونا ویکسین کی جو دوسری ڈوز بک کی تھی اس کو انہوں نے مس کر دیا، اب ویکسین کو دوبارہ کیسے لیا جائے؟ تو توکلنا ایپلیکیشن نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ اپنی جو ڈیٹ ہے اس کی اپائنٹمنٹ کی مس کر دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپائنٹمنٹ سروسز میں جائیے صحتی توکلنا ایپلیکیشن کے اندر اور یا صحتی ایپلیکیشن کے اندر، اور اس کو آپ ری شیڈول کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی سعودی شہری یا غیر ملکی جس کا اپنا اپشر اکاؤنٹ ہو اور وہ کسی دوسرے کو توکلنا کے جس کے پاس اپشر اکاؤنٹ نہیں ہے، اس کو اپنے توکلنا کے تھرو اس کے اکاؤنٹ کو رجسٹر کر سکتا ہے۔ پیٹرول بھروانے کے بعد پمپ سے بھاگنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے پیٹرول بھروانے کے بعد پمپ سے بھاگ جانے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القردس نے کہا کہ کارروائی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص شہر کے ایک پیٹرول اسٹیشن سے پیٹرول بھروانے کے بعد فرار ہو جاتا ہے۔ پیٹرول پمپ کے سی سی ٹی وی کیمروں نے ساری کارروائی محفوظ کر لی، اسی کی بنیاد پر شناخت کر کے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ 2 لوگ سوار تھے، جن میں 2 شہری اور 1 غیر ملکی ہے۔ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانے، چوری اور معاشرے میں جرائم پھیلانے پر تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان سے تفتیش جاری ہے۔ ملازمت کے معاہدوں کی آن لائن توثیق ضروری ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے مطابق جاب کے ایگریمنٹ کی توثیق سے جو کفیل ہے اور جو امپلائی ہے، دونوں کے حقوق کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ملازمت کے معاہدوں کی توثیق کا پروگرام ہر سعودی اور غیر ملکی کے لیے لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ اداروں کا سب سے اہم پروگرام یہی ہے کہ اپنے تمام سٹاف کے جو جاب کے ایگریمنٹ ہیں ان کو آن لائن ریکارڈ کیا جائے۔ اس کی بدولت جو ہوتے ہیں آجر اور اجیر دونوں کے حقوق محفوظ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا قانون محنت سے تعلق رکھنے والے پرائیویٹ اداروں کے یہاں ملازمت کے تمام معاہدے اس میں شامل ہیں۔ ان دنوں لیبر مارکیٹ میں کوئی بھی کارکن قدم رکھتا ہے، چاہے وہ سعودی ہو یا غیر ملکی، اس کے جاب ایگریمنٹ کی آن لائن توثیق ضروری ہے۔ سیکریٹری افرادی قوت کے مطابق اس کے بعد ہی آجر اور اجیر کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت اداروں کے ملازمین نے بڑی تعداد میں اپنے جاب ایگریمنٹس کو آن لائن کنفرم کرایا ہے۔ سفری پابندی کیا خروج عہدہ میں مزید توسیع ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بین الاقوامی سفر پر عارضی پابندیاں عائد کی گئی تھیں، اور عارضی پابندیوں کے بعد سعودی عرب سے باہر موجود غیر ملکیوں کو جو سعودی عرب سے 2 ڈوز کرونا ویکسین کی لے کر گئے تھے ان کو آنے کی اجازت دی گئی۔ کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کے لیے وزارت صحت کی اپلیکیشن صحتی کے ذریعے جو ہے وہ رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ابو انس یاسر کہتے ہیں کہ میرا ویزا سائیکاس کا ہے، 4 مہینے کی چھٹی آیا تھا جو 14 ستمبر کو ختم ہوگی۔ معلوم یہ کرنا ہے اگر اس دوران سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہیں اوپن نہیں ہوتی تو کیا میرا خروج عہدہ آٹومیٹک تجدید ہو جائے گا؟ سعودی حکومت کی جانب سے اس کرونا وبا کی وجہ سے جو غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج عہدہ میں توسیع کی جاتی رہی ہے، اور ابھی بھی 30 ستمبر 2021 تک توسیع کی جا چکی ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آٹومیٹک طریقے سے یہ توسیع ہو جائے گی تو آپ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ خود سے توسیع کروانا چاہتے ہیں اپنی چھٹی میں تو آپ اپنے کفیل سے بھی بات کر کے موجودہ جو فیس ہے وہ پے کرنے کے بعد آپ اس کی ایکسٹینشن کروا سکتے ہیں۔ علی اکبر کہتے ہیں خروج نہائی ویزے کو کینسل کرانے پر کتنا جرمانہ ہوتا ہے؟ محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق خروج نہائی ویزا لینے کے بعد 60 دن کی مدت اضافی دی جاتی ہے تاکہ اس دوران فائنل ایگزٹ پر جانے والے اپنے کام نپٹا سکیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کنگ فہد پل کے مسافروں کو ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت جلد ملے گی۔ بحرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کے مسافروں کو ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت جلد دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سعودی کابینہ نے ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی صدایا کے سربراہ شہزادہ محمد بن سلمان کو اس حوالے سے بحرین کی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات اور معاملات طے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مقررہ پروگرام کے مطابق کنگ فہد پل سے سفر کرنے والے سعودی اور بحرینی شہریوں اور ان دونوں ملکوں میں مقیم غیر ملکیوں کو ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے وقت ہیلتھ پاسپورٹ کی سہولت حاصل ہو جائے گی۔ کورونا وائرس سے متعلق پورا ڈیٹا جو ہے وہ ہیلتھ پاسپورٹ کے ذریعے سے چیک کیا جائے گا۔ سعودی کابینہ نے ہیلتھ پاسپورٹ کو مؤثر کرنے کے لیے مذاکرات اور معاملات طے کرنے کا اختیار شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد اجلاس کے دوران کیا ہے۔
آپ کو ایک بڑی اپڈیٹ دیں گے پاکستان کے جو ہے وہ عوام کے لیے جو بوسٹر ڈوز کے لیے بوسٹر ڈوز کتنے دن بعد لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو بڑی دوسری بتائیں گے نادرا کی بھی۔ اور حکومت نے بوسٹر ویکسین سے متعلق نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ بوسٹر ویکسین 2 ڈوز لگنے کے 28 دن کے بعد لگ سکے گی۔ بوسٹر کی فی ڈوز فیس 1270 روپے ہے مقرر ہے، اور بیرون ملک مقیم ملازم، طلباء، ٹورسٹ اور عمرہ اور حج کرنے والے بوسٹر لگوا سکتے ہیں، حکومتی گائیڈ لائنز۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بیرون ملک مقیم ملازم، طلباء، ٹورسٹ اور عمرہ حج کرنے والے جو ہیں وہ سائنو فارم، سائنو ویک، فائزر ویکسین ان کو جو ہے لگائی جائے گی، جو آلریڈی چائنا کی یہ 2 لگا چکے ہیں، اور یہ آپ کو 28 دن بعد لگے گی۔ 12 سے 17 سال کی عمر کے بچے گائیڈ لائن کے مطابق فائزر ویکسین لگوا سکیں گے۔ اسی طرح 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد سائنو فارم، سائنو ویک اور فائزر لگوا سکیں گے۔ گائیڈ لائنز میں مزید بتایا گیا جن افراد کو ویکسین لگوائے 28 دن یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہوگا، صرف وہی لوگ بوسٹر ڈوز لگوا سکیں گے۔ بوسٹر ڈوز کی قیمت 1270 ہے، اور محکمہ سندھ کے مطابق سندھ میں 5 جگہ پر لگائی جا رہی ہے۔ کراچی میں بوسٹر جو ہے وہ صرف 3 ویکسین سینٹر پر لگائی جائے گی، اور اس کا عمل جو ہے اسی ہفتے میں شروع کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ویکسینیشن سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں آج کچھ فلائٹس کی، تو انڈیا سے آج سعودی عرب کے لیے کون سی فلائٹ آئیں گی، اور پاکستان سے کون سی فلائٹ ہیں جو سعودی عرب کے لیے آئیں گی۔ آج پاکستان سے اسلام آباد سے 3 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے ایک جدہ پہنچے گی اور ایک ریاض میں پہنچے گی۔ اور جدہ میں آپ کو بتائیں گے PK 9741 آئے گی، اور PS 2744 جو ہے وہ ریاض پہنچے گی ایئر بلو کی، اور SV 723 پہنچے گی اسلام آباد سے ریاض کے لیے سعودی ایئر لائن۔ کراچی کے لیے 2 فلائٹ ہیں SV 701 اور PK 9829۔ لاہور کے لیے 3 فلائٹس آئیں گی، اور پہلی فلائٹ SV 735 PA 4700 ایئر بلو اور PK 9829 ریاض پہنچے گی۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو آج انڈیا کے لیے جو ہے وہ دلی سے ریاض کے لیے ایک فلائٹ آئے گی AI 1925 SV 761 دلی سے ریاض سعودی ایئر لائن، اور G859 کنور سے دمام گو فرسٹ، IX 1321 کوزی کوڈ سے ریاض ایئر انڈیا ایکسپریس، اور 6E 9834 ممبئی سے جدہ کے لیے روانہ ہوگی۔ کورونا کی کیسز کی بات کرتے ہیں تو کورونا کے 224 نئے مریض، ایکٹیو کیسز بھی کم ہو گئے۔ سعودی عرب میں منگل 31 اگست کو بھی کورونا کے 300 سے کم نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ منگل کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 224 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 338 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 6 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8539 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں 36 لاکھ سے زیادہ جاب ایگریمنٹ کی آن لائن رجسٹریشن۔ سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود احمد الراجحی نے قومی کمیٹی برائے خوراک کے ارکان سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ 36 لاکھ جو ہے یعنی کہ 3.6 ملین سے زیادہ جاب کے ایگریمنٹ کی آن لائن رجسٹریشن کا عمل آ چکا ہے۔ دوسری طرف آپ کو ایک اہم اپڈیٹ دیں گے، CITC نے جو سعودی عرب کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے ان علاقوں میں جو کہ ولیج ہیں، جو گاؤں ہیں یا ڈیزرٹ ہیں، وہاں پر انہوں نے فری لوکل رومنگ سروس جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ اگر کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں آتی تو آپ مینول طریقے سے وہاں پر کسی بھی دوسرے نیٹ ورک کی جو کوریج ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ STC، زین اور موبائلی نے اس پر جو ہے وہ کمرشل ایگریمنٹ کو سائن کر دیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔